अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे मायरी एपिसोड 1 का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो पिछली वीडियो थी। आज हम बात करेंगे इस नए पार्ट के ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि ये तीनों कज़न्स आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ हला गुला और मस्ती कर रहे होते हैं और कुछ खा भी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फ़ाकिर के अब्बू और उसकी अम्मी और उसके चचा यानी कि ज़हीर, समीना और हबीब, ये तीनों के तीनों हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। ज़हीर अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका होता है और पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा होता है। सब बच्चे उनको देखकर चौंक उठते हैं और अपनी अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। ज़हीर फ़ाकिर से पूछता है कि फ़ाकिर, तुमने कोई स्कूल से छुट्टी तो नहीं की? जिसके ऊपर फ़ाकिर उसको कहता है कि नहीं अबू, मैंने एक छुट्टी की थी और वो भी अपनी वालदा के कहने पर। जिसके ऊपर समीना कहती है कि आप कौन सी अदालत लगा के बैठ गए हैं, आप जाने दीजिए ना। फिर उसके बाद ज़हीर कहता है कि तुमने आइंदा से छुट्टी नहीं करनी। वो कहता है ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ज़हीर और समीना दोनों के दोनों अपने कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। समीना ज़हीर से पूछने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसी क्या बात थी जो कि आप मुझसे करना चाहते थे, वो क्या अहम फैसले थे जो कि हो चुके हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या बात थी जो कि आप मुझे कहना चाहते हैं? ज़हीर बताना चाह रहा होता है, मगर उसी वक्त फ़ाकिर आ जाता है और पूछता है कि मैं जा रहा हूँ अकेडमी, अगर आप में से दोनों में से किसी को कोई चीज़ मंगवानी है तो मुझसे मंगवा लें, मैं वापसी भी लेता आऊँगा। जिस पर उसकी वालदा कहती है कि हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम अपनी दादों से पूछ लो, हो सकता है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। जिस पर वो कहता है चले ठीक है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जाने से पहले वो ये बता देता है कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जिसकी वजह से मैं लेट हो सकता हूँ। जिसके ऊपर उसकी वालदा कहती है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद समीना पूछने की बहुत कोशिश कर रही होती है कि ज़हीर साहब, आप मुझे बताएं कि ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं। जिसके ऊपर ज़हीर खामोश होता है और वो कहता है कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। अब हमें दूसरी जानिब एक और किरदार का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये किरदार फ़हमी होती है। फ़हमी असल में ज़हीर और हबीब दोनों की बहन होती है। दिखाया जाता है कि फ़हमी बैठकर पालक काट रही होती है और उसको फ़ोन आ रहा होता है अपनी वालदा का। वो अपनी अम्मी से बात करना शुरू हो जाती है और साथ साथ पालक भी काट रही होती है। वो समीना और आयशा दोनों के मुतालिक बुरा भला कह रहे होते हैं। क्योंकि ज़हीर को हार्ट अटैक आ चुका होता है, इसलिए उसकी वालदा उससे पूछती है कि तुम कब हमारे घर चक्कर लगा रही हो अपने भाई की खैर खबर पूछने के लिए। जिस पर वो कहती है कि सज्जाद यानी कि उसका खावंद जब घर आएगा तब वो उनके साथ आ जाएंगी। जिसके ऊपर उसकी माँ उसको कहती है कि अपने साथ ऐमन को लाजमी लेके आना। फ़हमी ये सुनकर मान जाती है और कहती है कि मैं लेती आऊँगी, बस आप मेरे लिए अच्छा खाना ज़रूर पकवा दीजिएगा। जिसके ऊपर उसकी माँ कहती है कि तुम जो कुछ मर्ज़ी चाहो वो पकवाओ, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही आज खाना पकाया जाएगा। अब अगला सीन आता है जिसके बीच में हमें जमशेद नामी एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है। जमशेद असल में आयशा का भाई और एनी का मामू होता है। जमशेद वहाँ पर ज़हीर साहब की खैर खबर पूछने के लिए आया होता है, इसीलिए थोड़ी देर बाद वो अपनी बहन से मिलने के लिए उसके कमरे में भी चला जाता है। आयशा अपने भाई जमशेद से पूछती है कि तुम इतने नाराज़ क्यों बैठे हुए हो। इस पर उसका भाई कहता है कि आपको सब कुछ पता है, अम्मा ने आपको सब कुछ बताया हुआ है, आपको पता भी है कि मेरे लिए एक और रिश्ता आया था और मेरी अम्मा ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया। उसकी बहन उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। इस पर जमशेद कहता है कि ये हर मर्तबा हुआ है, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। जब कभी भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, कोई ना कोई छोटा सा नुक्स होता है और उसकी वजह से रिश्ता गायब हो जाता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप सबको देखना चाहिए कि मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ और मेरे दाढ़ी के बाल तक सफ़ेद हो चुके हैं, मगर अभी तक मेरे लिए कोई रिश्ता अरेंज नहीं करवाया गया। असल में वो चाह रहा होता है कि उसकी शादी कर दी जाए। यहाँ पे जमशेद अपनी बहन आयशा से कहने की कोशिश करता है कि वैसे अगर कोई और आपकी कॉलेज की दोस्त है तो उसके साथ ही मेरा टांका फिट करवा दें। जिसके ऊपर उसकी बहन उसको कहती है कि मैं अपनी माँ से किसी किस्म की कोई जंग नहीं स्टार्ट करना चाहती, लिहाजा तुम जौन सा है पड़ा मुझे इस तरह के मामले में मत फंसाओ। मगर उसके इंसिस्ट करने की वजह से वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, अब तो तुम मुस्कुरा दो। जिसके ऊपर वो एक बुरी सी स्माइल उसको देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनी भी वहाँ पर आ जाती है और आकर अपने मामू को सलाम करती है
اور ماموں کو دیکھنے کے بعد وہ پہچان جاتی ہے کہ اب مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ آپ کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا اور اس کو بھی ریجیکٹ کروا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا ماموں کہتا ہے کہ دیکھا، اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرا مذاق۔ اب اس کی ماں اس کو منع کرتی ہے کہ اس طرح کی کام مت کیا کرو اینی، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جاؤ جا کر اپنے ماموں کے لیے کوئی چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ اس کا ماما اس کو کہتا ہے کہ جب چائے لے کر آؤ گے تو ظاہری بات ہے میرے لیے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز بھی لیتے آنا۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں لیتی آؤں گی، اور اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اپنی پیٹ کا خیال کرنا چاہیے، تمہارا پیٹ نکلتا آ رہا ہے، شاید اس وجہ سے ہی تمہاری شادی نہیں ہو پا رہی۔ اب دکھاتے ہیں کہ سمینہ اپنی ساس یعنی ظہیر کی اماں کے پاس آتی ہے اور آ کر ان کو ہلدی والا دودھ دیتی ہے۔ اب ماں جی ایک چھوٹی سی پڑیا سمینہ کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ حکیم صاحب کی دوا ہے، اس کو تم ظہیر کو کھلا دینا۔ ایک مرتبہ پھر سمینہ کو زور دے کر کہتی ہیں کہ یہ دوائی جا کر ظہیر کو کھلا دینا اور رستے میں پھینک مت دینا، مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہو۔ جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہ دوائی ان کو کھلا دوں گی، جبکہ آگے جا کے دکھاتے ہیں کہ سمینہ اس کو پھینک دیتی ہے۔ سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سمینہ اور عائشہ دونوں مل کر آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ سبزیاں بھی کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ عائشہ سمینہ سے ظہیر صاحب کی طبیعت کا پتہ کرتی ہے، جس پر سمینہ کہتی ہے کہ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور اس وقت وہ سو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کیا آپ نے اماں کو دودھ دے دیا، جس کے اوپر سمینہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے اماں کو دودھ تو دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے حکیم صاحب کی کوئی پڑیا تھما دی۔ پڑیا کوئی دوائی تھی جو کہ میں نے ظہیر صاحب کو جا کے کھلانی تھی۔ عائشہ سمینہ سے کنفرم کرتی ہے کہ یہ وہی پرانے حکیم صاحب ہیں نا، اور سمینہ کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ ایسا کیا ہے ان حکیم صاحب کی دوا میں اور ان کے علاج میں جو کہ ڈاکٹر نہیں کر سکتے؟ بھلا ہم لوگوں کو ان حکیموں کے اوپر کیوں اتنا زیادہ یقین اور بھروسہ کر لینا چاہیے؟ بات دکھایا جاتا ہے کہ حبیب بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ حبیب سمینہ سے پوچھتا ہے کہ بھابھی بھائی کی طبیعت کیسی ہے، وہ پہلے سے بہتر ہے؟ حبیب کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے، اور وہ عائشہ کو کہتا ہے کہ میرے لیے چائے بنا دو۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے بنا دیتی ہوں۔ اب سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جمشید اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی اماں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی اماں کے قریب جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک پھل فروٹ اٹھا کر اپنی اماں کے لیے کاٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اماں آپ کو میری بہن یعنی عائشہ کا فون آیا تھا، آپ کی ان سے بات ہوئی؟ جس کے اوپر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میری ہوئی تو ہے بات۔ جس کے اوپر جمشید پوچھتا ہے تو آپ نے کیا سوچا پھر؟ جس کے بعد اس کی اماں کہتی ہے کہ ایسی کیا ٹینشن ہے تمہیں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو؟ جمشید کہتا ہے کہ میری عمر نکلتی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کو میری شادی کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اس کی ماں بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ کہتی ہے کہ تمہیں اس چیز کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے، تمہاری کوئی عمر بڑھتی نہیں جا رہی، تمہاری کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ایسی چھان بین بہت زیادہ جلدی نہیں ہو جاتی، اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے لیے جو کرنا چاہ رہی ہوں وہ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اس کی ماں اس کو کچن میں جا کر کھانا بنانے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بن جائے گا تب مجھے بھی بلا لینا، ہم دونوں مل کے بیٹھ کے کھا لیں گے۔ اب سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حبیب اور عائشہ دونوں کے دونوں اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ عائشہ کچھ کپڑے الماری میں رکھ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ ظہیر بھائی صاحب کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب عائشہ بہت زیادہ غور کے ساتھ حبیب کی پریشانی کو نوٹ کر لیتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ آپ کس چیز کو لے کر پریشان ہیں؟ جس کے اوپر حبیب کہتا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں، مجھے اس چیز کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ کہیں بھائی صاحب کو کچھ ہو نہ جائے۔ ہمارے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد ہم سب کو بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے کہ اگر ہمارے بھائی صاحب چلے گئے تو ہم کہیں سڑک پہ ہی نہ آ جائیں۔ جس کے اوپر عائشہ کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور ایمان رکھیں، آئندہ کے بعد آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور آئندہ کے بعد بھی بالکل ٹھیک ہی رہیں گے۔ وہ فون اٹھا کر نمبر دیکھتا ہے اور عائشہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اس کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں کیونکہ یہ کال امپورٹنٹ ہے، میں جا کر اس کو اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ اصل میں یہ اس کی دوسری بیوی کا نمبر ہوتا ہے اور اسے وہ کال اٹینڈ کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ عائشہ یہ سب کچھ محسوس کر لیتی ہے اور اس کو کافی زیادہ جیلسی فیل ہونے لگ جاتی ہے، جس کے بعد اس کو غصے میں کپڑے الماری کے اندر پھینکتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔
اب سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ظہیر صاحب کی عیادت کے لیے سجاد، فہمی اور احمد گھر کے بیچ میں موجود ہوتے ہیں۔ سجاد ظہیر کو کہتا ہے کہ ان کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے، جس کے اوپر ظہیر کہتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ پہلے سے محتاط ہو چکا ہے اور وہ اپنی صحت کا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر چکا ہے۔ اب سمینہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ سب کے سب مہمان اس گھر سے جلد از جلد واپس چلے جائیں، جس کے لیے وہ کچن میں جاتی ہے اور جا کر عائشہ کو کہتی ہے کہ جلدی سے جلدی کھانا بناؤ۔ عائشہ کہتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ مجھے کھانا جلدی بنانے کے لیے کہہ رہی ہیں اور ان کو یہاں سے جلدی جانے کے لیے کہہ رہی ہیں، جس کے اوپر سمینہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ ماں اور بیٹی مل کر ظہیر صاحب کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں، اور ان کی یہی باتیں ہیں بڑی جو کہ میں نہیں چاہتی کہ بار بار ریپیٹ ہو۔ جس پر عائشہ کہتی ہے کہ آپ ٹینشن مت لیں، جائیں اور جا کر وہیں پہ بیٹھیں، میں کھانا جون سا ہے پڑا وہ جلدی بناتی ہوں اور دسترخوان لگوا کر وہاں پر کھانا لگا دیتی ہوں اور آپ سب کو لے کر وہاں پر چلی جائیں۔ اب سین بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب لوگ دسترخوان میں موجود ہوتے ہیں اور بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سب مل بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد ایک اہم موقع آتا ہے جس پہ ظہیر پوچھتا ہے کہ فاخر کہاں ہے، جس پر سمینہ کہتی ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر پڑھنے کے لیے گیا کیونکہ یہاں پر کافی گہما گمی تھی اور اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ فہمی اس بات کو سن کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے ہمارا اپنے گھر آنا پسند نہیں آیا۔ وہ سجاد سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے کھانا جلدی ختم کر کے چلا جانا چاہیے کیونکہ کوئی یہاں پہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ زیادہ دیر بیٹھیں۔ یہ سن کر سمینہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اس کو اپنے اوپر لے گئی ہو، اصل میں یہاں پر واقعی ہی کچھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو پڑھائی کرنے کا صحیح ڈھنگ سے موقع نہیں ملتا، اس لیے وہ اپنے دوست کے گھر پڑھنے کی غرض سے ہی گیا ہے۔ فہمی کی اس طرح کی باتیں سننے کے بعد سجاد اور حبیب دونوں کے دونوں اس کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ اور سمینہ مل کر برتن دھو رہی ہوتی ہیں اور آپس میں آج کے ہونے والے واقعے کے اوپر بات چیت کر رہی ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ فہمی کے اوپر ہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی دیکھو تو صحیح کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح کبھی بھی کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بھی بات کر دیتی ہیں۔ سمینہ عائشہ سے کہتی ہے کہ ابھی تو اور بھی مزہ آئے گا کیونکہ ابھی سائقہ آنے والی ہے۔ اب سمینہ عائشہ سے پوچھتی ہے کہ حبیب گھر میں ہے بھی صحیح کہ چلے گئے، جس کے اوپر عائشہ جواب دیتی ہے کہ وہ اب یہاں سے جا چکے ہیں۔ اصل میں حبیب اپنی دوسری بیوی راحیلہ کے پاس جا چکا ہوتا ہے۔ سمینہ عائشہ کو مایوس نہ ہونے کا کہتی ہے، جس کے اوپر وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں بچی جس کی وجہ سے میں مایوس نہ ہوا کروں۔ اب اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جمشید اپنی ماں کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں بڑے مزے کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھ کر ناشتہ کھا رہی ہوتی ہے۔ اصل میں ہمیں یہاں پر یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جمشید کی ماں کا اس کے گھر کے اوپر اور جمشید کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے۔ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فہمی اپنی ماں کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے غور کیا کس طریقے سے ہمارے اپنے ہی گھر کے اندر آنا بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارے ابے کا گھر ہے اور تم جب مرضی چاہو آ سکتی ہو۔ ظہیر کے پاس جاؤں گی اور اس کو کہوں گی کہ وہ اپنی بیوی کو اس معاملے میں ٹھیک کرے، تم اپنا موڈ بہتر کرو اور اب اس بارے میں زیادہ مت سوچو۔ اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ فہمی اپنے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے، جبکہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ظہیر کی اماں بہت خوشی خوشی اس کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ مینا کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور جا کر ظہیر یعنی کہ اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ کیا آپ نے دوائی کھا لی، جس پر اس کا خاوند اس کو چڑچڑے پن سے کہتا ہے کہ میں دوائی کھا لوں گا، تمہیں میرے اوپر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے ایک بات تو بتاؤ ذرا، تمہیں اس طرح کی حرکت کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ میری اماں کی اور فہمی کی کس طرح کی طبیعت اور نیچر ہے پڑی، تم نے کیوں ان کے سامنے ایسی بات کی کہ فاخر اصل میں اپنی پڑھائی کے لیے یہاں سے گیا ہے اور اس کو اس وجہ سے پڑھائی کے لیے وہاں پہ جانا پڑا ہے کہ ان کا یہاں پہ آنا جانا اس کو پریشان کرتا ہے۔ اور فہمی کہتی ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، فاخر اصل میں واقعی اپنی پڑھائی کے لیے اپنے دوست کی طرف گیا ہوا تھا اور وہ اپنے یہاں پر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ فہمی کی وجہ سے اپنے دوستوں کے گھر گیا۔ ظہیر صاحب کے اپنے بھی کچھ دوست ہیں جس کی وجہ سے گھر کے بیچ میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور جس میں اس کی پڑھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ اپنے دوست کے گھر گیا ہے۔
ویسے بھی فہمی اور ان کی اماں کو اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کا سٹریس لیول مزید بڑھے۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، وہ اور کتنا آپ کی طبیعت کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ پھر اس کی باتوں کے اوپر ذرا بھی دھیان نہیں دے رہا ہوتا۔ مینا کہتی ہے کہ میرے اتنے سالوں کی محنت اور خدمت اگر ان کو ابھی تک پسند نہیں آئی تو میں اس میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے جانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال کیجئے اور دوائی کھا لیجئے گا۔ مینا اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، جبکہ عائشہ اس کی طرف بھاگی چلی آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان اور ناراض اور غصے میں ہیں۔ اس کے اوپر وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ ساری کی ساری پرانی باتیں پھر ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہی لگائی بجائی اور سجائی بجائی ہے پڑی، جس کی وجہ سے میں اب بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوں۔ وہ عائشہ سے کہتی ہے کہ وہ دوائی نہیں لے رہے، تم جاؤ اور ان کو جا کر دوائی کھلا کر آؤ۔ انہوں نے میری تو بالکل نہیں سننی۔ اور عائشہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، میں جاتی ہوں اور جا کر ان کو دوائی کھلا دیتی ہوں۔ سین بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فاخر کے پاس کوئی لڑکی آتی ہے اور وہ اس کو پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تمہارے ابو کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ فاخر اس کو کہتا ہے کہ ہاں، میرے والد کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اس کی دوست اس کو کہتی ہے کہ فاخر تم لگتا ہے ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو۔ اس کی دوست اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ عمر صرف اور صرف اس کا ایک اچھا دوست ہے بس، اس لیے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات چیت کرتی ہے۔ آخر اپنی دوست کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، لہٰذا تم اس لڑکے سے دور رہو۔ یہاں پر اس کی دوست اس کو کہتی ہے کہ آج کافی گرمی ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم آئس کریم کھانے چلیں۔ جس پر فاخر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ آئس کریم کھانے، اور اس کی دوست اس کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اپنا موڈ بہتر کر لو۔ دوسری جانب دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اماں جان بات کر رہی ہوتی ہیں فہمی کے ساتھ فون پہ اور یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آج تو بہت زیادہ مزہ آ گیا نا، ظہیر نے اپنی بیوی کو کافی حد تک سیدھا کر لیا ہوگا۔ فون پر بات ہو رہی ہوتی ہے اور اسی وقت سمینہ اس کمرے میں داخل ہو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ سمینہ اور ماجی کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو، عائشہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور آ کر سمینہ کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سمینہ بھی بہت زیادہ بھر چکی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اب اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، میں نے کافی زیادہ ٹائم دیا ہے ان لوگوں کو اور ابھی تک یہ لوگ اگر میری خدمت سے خوش نہیں ہیں تو میں آگے اور کیا کر سکتی ہوں۔ اصل میں اس طرح کے کام کر کر کے اب تھک چکی ہوں۔ عائشہ سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک ہی خاوند ہے اور وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، اور اگر وہ تھوڑی بہت ناراض ہو بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ آپ کا ہی ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ آپ کو میری ہی طرف دیکھنا چاہیے، بھلا دیکھیے، میرا ایک خاوند ہونے کے باوجود بھی میرا نہیں ہے۔ میں اگر زندگی میں 100 بار جیتی ہوں تو 100 بار مرتی بھی ہوں۔ مجھے اپنے خاوند کو کسی اور عورت کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے سے نچلی سطح پر رہنے والے لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ راحیلہ جو کہ حبیب کی دوسری بیوی ہوتی ہے، وہ اپنے کرائے کے گھر کی بالکنی میں آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور سکون سے انگڑائی لیتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ گلی کے بیچ میں 2 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنی طرف دیکھنے دیتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہاں سے نہیں جاتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ حبیب بھی اس علاقے کے بیچ میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ گھبرا سی جاتی ہے اور وہ دوڑ کر اندر جاتی ہے اور اپنا بنا سرا ٹھنا میک اپ جو سا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اتارنا شروع کر دیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایسے رس کر بیٹھ جاتی ہے جیسے وہ دنیا بھر کی جونسی ہے نا، جسے بندہ کہتا ہے نا معصوم ترین اور بالکل ہی پسی ہوئی عورت ہے پڑی۔ اس کے بعد ہمیں روایتی طور پر ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کی جونسی ہے پڑی وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے، اور ڈرامہ جونسا ہے بڑا وہ اینڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین و حضرات، یہ تھا ہمارے پاس ماہری ڈرامے کی ایپیسوڈ نمبر 1 کی ایپیسوڈ 1 کا آخری حصہ ویسے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو نا تو میرے بھائیوں اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو میری یہ محنت پسند آئے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو سی ہے بڑی وہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور اس سے خوش ہوں اور دیکھیں ذرا۔ تو بس ٹھیک ہے، میں یہی چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے بیچ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔